चौक में बने चाय के ढाबे पर बैठकर अहमद और इसके दोस्त एक पागल नौजवान लड़की का मजाक उड़ाते और इसे पत्थर मारते। वो पागल लड़की चुपचाप मार खाती। एक रोज़ वो डर कर भागने लगी। अहमद और इसके दोस्त भी पीछे भागे। लड़की ठोकर खाकर गिर गई। इसके सर से फटी हुई चादर भी उतर गई। तभी अहमद की नज़र इसके गले के एक निशान पर पड़ी। गले की जिल्द जलकर सिकुड़ी हुई थी। अहमद सर पकड़कर चीखने लगा। इसके जहन में वो आग जल रही थी जब एक दिन, मेरा नाम अहमद है, मेरे घर में मेरे माँ बाप दोनों नहीं थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को दूसरे चाचू के घर में देखा। वही घर मेरी दुनिया था और वही मेरी कैद थी। मेरे दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। वो खामोश थे, ना प्यार जताते थे ना नफरत जाहिर करते थे। बस मौजूद थे, जैसे किसी पुरानी तस्वीर के किरदार हों। मेरी चाचू की बीवी यानी मेरी चाची मुझे बहुत बुरा समझती थी। इसने मेरी तरबियत क्या करनी थी। इसके अपने 4 बच्चे थे और मैं इन सब के दरमियान एक गैर ज़रूरी वजूद था। वो मुझे अपने बच्चों में नौकर बनाने की कोशिश करती थी। मैं छोटा था, लेकिन मुझसे बड़े बड़े काम करवाए जाते थे। कभी पानी लाना, कभी बर्तन धोना, कभी बच्चों के जूते साफ़ करना। अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो डांट पड़ती थी। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती तो इल्ज़ाम मुझ पे आता था। मैं बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और तल्ख़ हो गया था। मेरे लहजे में कड़वाहट आ गई थी, मेरी आंखों में ज़िद बस गई थी। मेरे माँ बाप के बारे में मुझे यही बताया जाता था कि वो इस दुनिया से चले गए। कहा जाता था कि एक हादसा हो गया था। वजह क्या थी जी कोई नहीं जानता था, या शायद सब जानते थे लेकिन मुझे नहीं बताते थे। मैं जब पूछता तो या तो बात बदल दी जाती या मुझे खामोश करा दिया जाता। इसके अलावा मुझे घर में किसी से भी कोई प्यार, कोई अंस नहीं था। सब लोग मुझे इसी तरह रखते थे जैसे बगैर माँ बाप के बच्चे को रखा जाता है, कि बस इससे अपने काम करवा लिए जाए और इस पर गुस्सा निकाल लिया जाए। पता नहीं सबको मुझसे इतनी नफ़रत क्यों थी। बस खाना दे देते थे, ये इनकी मेहरबानी समझी जाती थी। सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी गई थी, वो जगह भी अक्सर फर्श पर होती थी। न मेरी पढ़ाई करवाई गई थी, न मेरी ईदों त्योहारों पर मुझे कोई कपड़े लेके देता था, न मेरे खाने का किसी को पता था। कभी खाया कभी नहीं खाया। मैं बीमार होता तो खुद ही ठीक हो जाता था। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई दवा लाने वाला नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सख्त जान हो गया था। मेरे अंदर बचपन कहीं दब गया था। ऐसे में मेरा एक दोस्त था, वो मेरे लिए सब कुछ था। वही वाहिद इंसान था जो मुझे अपना समझता था। वो कभी मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम भी ढूंढ लाता था। कोई मेहनत मजदूरी का काम होता, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी के घर। जेब में कुछ पैसे आ जाते थे, फिर इन्हीं पैसों से हम लोग मौज मस्ती करते थे, खाना खा लेते थे, चाय पी लेते थे, कभी सिगरेट भी। हमें लगता था यही ज़िंदगी है, लेकिन लोग कहते हैं ना, वो भी मेरी तरह गंदी नाली का कीड़ा था और मैं भी। हम दोनों एक जैसे थे, टूटे हुए बेसिमती के शिकार। हम लोग मोहल्ले के चौक में बैठकर आते थे, आते जाते लोगों को देखते थे, लड़कियों को घूरना, गालियों में बातें करना, अजीब गरीब हरकत करना। कोई हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि ये आवारा हैं। लोग कहते थे पढ़ाई करो, कोई काम करो, गुंडे हो, मवाली हो, बस यही इमेज बन गई थी हमारी। वो थोड़ा बहुत पढ़ लिखा था, इसलिए मुझे अपनी किताबें भी दी थी, लेकिन अब पढ़ने का दिल कहाँ था। मेरे घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी और अब मैं जवान हो रहा था। एक दिन आज मैंने इसे बताया कि मुझे फिर से वही ख्वाब आया है। वो चौंक गया। इसने कहा तुझे बार बार ये ख्वाब क्यों आता है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे बार बार एक ही ख्वाब आता था कि मैं एक घर में हूँ और इस घर का एक कमरा जल रहा है। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। इसी वक्त एक लड़की बाहर भागती है और वो मेरी ही उम्र की होती है, लेकिन कद में शायद मुझसे छोटी होती है। वो भागती भागती मेरे पास आती है, मैं इसे जलने से बचा लेता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, ख्वाब वही ख़त्म हो जाता है। मेरा दोस्त खामोश हो गया। फिर इसने आहिस्ता से कहा, लगता है तुझे इशारे मिलते हैं। हमारा मुस्तकबिल जल रहा है, हम जल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता हमारा क्या होगा। हमारी ज़िंदगी वाकई बुरी थी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, हमें लोगों की इज्जत करनी नहीं आती थी, हमें किसी का एहसास नहीं था, बस अपनी पड़ी रहती थी। एक दिन मेरे दोस्त ने देखा,
سامنے سے ایک آدمی گزر رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کی جیب سے اس کا والٹ گر گیا۔ اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ میرے دوست نے والٹ اٹھایا۔ اسے واپس کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا ہی نہیں۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بھی کوئی امیر آدمی نہیں لگتا تھا۔ ہم نے والٹ کھولا، اس میں زیادہ پیسے نہیں تھے، بس اتنے تھے کہ ہماری ایک چھوٹی سی پارٹی ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی، لیکن آج جو ہم نے کیا وہ چوری جیسا ہی تھا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں نے کہا یار پیسے تو ہم نے کھا لیے ہیں، والٹ وہی واپس رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر اس کا شناختی کارڈ بھی ہے، شناختی کارڈ بنوانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرے دوست نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا ہاں، اور اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ابھی نیا نیا معاملہ ہے، تیرے منہ کو خون لگ جائے گا، پھر تجھے یہ سب کچھ بھی اچھا لگے گا۔ میرے دوست کے ماں باپ تھے، لیکن وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خود ہی ایسا تھا۔ میں جب کبھی کہتا کہ میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، میری فیملی ہوتی تو میری زندگی اچھی ہوتی، تو وہ فوراً جواب دیتا تھا کہ میرے تو سب ہیں لیکن میری زندگی بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا جو زندگی میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ وہ کہتا تھا کسی کو بھی سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، اسی لیے زندگی کو انجوائے کرو، ٹینشن نہیں لو۔ وہ باتیں کرتے کرتے ہمیں ہنسا دیتا تھا اور میں آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ کہتے ہیں نا جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی انسان بن جاتا ہے، میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی پاگل ہو جاتا ہے نا تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اسے انسان بھی نہیں سمجھتے، لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں ان دنوں ایک پاگل لڑکی دکھائی دینے لگی، پتہ نہیں وہ بول سکتی تھی یا نہیں، لیکن وہ عجیب سی دیوانی لگتی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی۔ جب بھی وہ ہمارے سامنے آتی تھی ہم لوگ اسے تنگ کرتے تھے، کبھی اس پر پتھر مارنے دیتے تھے، کبھی اسے ڈرا دیتے تھے، کبھی اس کے پیچھے بھاگتے تھے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتی تھی، کبھی چیختی تھی، کبھی بس خاموشی سے آنسو بہاتی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آ جاتی تھی تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہم خوب ہنستے تھے، ہمیں یہ سب ایک کھیل لگتا تھا، ایک تماشا لگتا تھا۔ ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ ہم انسانیت کے کس نچلے درجے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ قصور کس کا تھا، کیا اس بات کا ہمارے ماں باپ نے ہمیں دھیان نہیں دیا، اور میرے تو ماں باپ ہی نہیں تھے، یا اس بات کا کہ ہمیں پڑھایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، یا پھر ہم خود ہی ایسے تھے۔ اس وقت ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا، ہم بس ہنس رہے تھے اور ہر دن تھوڑا اور گرتے جا رہے تھے۔ ایک دادی تھی جو کبھی کبھی مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی کہ کھانا کھایا یا نہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنی بہو یعنی میری چاچی کو بھی میرے حوالے سے ٹوک دیتی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ وہ مجھے صرف چاچی کو باتیں سنانے کے لیے استعمال کرتی تھی، ورنہ انہیں بھی میری ذات سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا، نہ کوئی گہری فکر، لیکن چونکہ اس طرح انہیں چاچی سے لڑنے کا بہانہ مل جاتا تھا، اسی لیے وہ کہہ دیتی تھی نجمہ تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا، بغیر ماں کا بچہ ہے، کل کو اس کی ماں کو کیا جواب دیں گے ہم۔ بس یہی ایک بات تھی جس پر چاچو کا بھی میں آ جاتی تھی، ورنہ وہ کسی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ دادی کی پورے گھر پر حکومت تھی، ان کا کہا عرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ چاچی بھی ان کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ ایک دن دادی بیمار ہو گئی، وہ باتھ روم جا رہی تھی، راستے میں گر گئی، ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے بعد وہ بستر پہ رہنے لگی، اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو گیا، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے کچھ ایسے کام تھے جو برحال چاچی کو ہی کرنے پڑتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام جیسے پانی پلا دینا، کوئی چیز پکڑا دینا یا دوا دے دینا، یہ سب کام وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ وہ مجھے بار بار آوازیں دیتی تھی، پکارتی تھی، کبھی نرمی سے کبھی غصے سے۔ میں شروع میں تنگ آ جاتا تھا، لیکن پھر آخر کار کام کر ہی دیتا تھا کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا لہجہ بدلنے لگا، وہ مجھے دوائیں دینے لگی، میرے سر پر ہاتھ رکھنے لگی، کبھی کہتی تھی اللہ تجھے خوش رکھے، کبھی کہتی تھی تو اچھا بچہ ہے۔ میں نے یہ الفاظ پہلی بار سنے تھے،
میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس طرح میرا اور دادی کا رشتہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن دادی کہہ رہی تھی کہ میری بہو بڑی ہی فضول عورت ہے۔ جینی اپنی بہو چاچی کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی چاچی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ سب سے زیادہ نفرت مجھ سے ہی کرتی تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ ان کے لیے ان کی اولاد ہی سب کچھ تھی۔ کہنے لگی کہ بڑی ہی کوئی بری عورت ہے، اس سے زیادہ بری بہو میں نے نہیں دیکھی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ میری امی بھی تو آپ کی بہو تھی نا؟ کہنے لگی ہاں، تیری ماں میری بہو لگتی تھی، تو کیا میری ماں چاچی سے اچھی تھی؟ دادی نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری ماں بری تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ کبھی نام ہی نہیں لیتے ان کا، اور نہ ہی کبھی ان کے ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ قبر بھی نہیں ہے، قبر بھی کسی نے نہیں دکھائی، تو اس کا مطلب برے ہی ہوں گے نا وہ لوگ، تبھی تو آپ لوگ یاد نہیں کرتے ان کو۔ کبھی بھی ان کا نام نہیں سنا آپ لوگوں کی زبان سے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دکھ ہوا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ بس چاچو ہی نظر آتے ہیں سب کو، کیونکہ باہر کے ملک سے کمائیاں کر کے بھیجتے ہیں نا، اسی لیے۔ میرا باپ لگتا ہے بہت برا تھا، لیکن وہ تو آپ کا بڑا بیٹا تھا، آپ کو اپنے بڑے بیٹے سے کوئی محبت نہیں تھی۔ میں بولتا جا رہا تھا، میں نے غور نہیں کیا، لیکن دادی کی آنکھوں میں آنسو سے دادی کہنے لگی کہ تیرے منہ میں خاک کیوں نہیں تھی؟ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، میں بہت محبت کرتی تھی۔ میں اس سے میرا پہلا بیٹا تھا، وہ پہلی اولاد۔ میرا بڑا بیٹا تیرے چاچو جیسا نہیں تھا، بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، مجھ سے امی جی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا پھر ایسے بیٹے کو آپ نے کبھی یاد بھی نہیں کیا؟ دادی کہنے لگی کہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وجہ؟ دادی نے کہا کہ یہ تو نہیں بتا سکتی کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے کم سے کم یہ تو بتائیں کہ میری ماں کیسی تھی؟ دادی نے کہا تیری ماں تیرے پاپا سے بھی زیادہ اچھی تھی، بہت خیال کرتی تھی، وہ میری بہو نہیں تھی، وہ میری بیٹی تھی۔ بیٹی نہیں دی اللہ نے مجھے، لیکن وہ میری بیٹی تھی۔ دادی کیونکہ اب تھوڑی بیمار تھی، بستر پر پڑی تھی، سب کی محتاج ہو گئی تھی، اکیلی ہو گئی تھی، ان کو لگتا تھا مر جائیں گی، اسی لیے انہوں نے اپنے دل کی بات کر دی مجھ سے، اور میں حیران رہ گیا کہ اگر اتنے ہی اچھے تھے میرے ماں باپ تو پھر ان کا اس گھر میں نام تک نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ دادی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے بتا دو۔ دادی نے کہا کہ میں تجھے نہیں بتا سکتی، نہیں تو کیا کروں گا میں، آپ مجھے بتا دو۔ کیا مجھے اتنا جاننے کا حق نہیں کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے کیسے گئے، کہ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ میں وہاں جا کر کچھ دیر رو لوں گا۔ دادی نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے جتنا بتایا مجھے یہ بھی تجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، اور تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اگر پتہ چل گیا کسی کو تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کون کرے گا آپ کے ساتھ برا؟ جو آپ کے ساتھ برا کرے گا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ پاؤں، میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، جوان مرد بن گیا ہوں۔ دادی نے کہا کہ اسی بات کا تو ڈر ہے مجھے، اور میں حیران رہ گیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ دادی نے آدھی باتیں تو بتائیں، لیکن نہ بتانے کے برابر، کیونکہ اصل بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ میں نے ایک دن اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرے ماں باپ کی موت کے ساتھ کوئی نہ کوئی راز جڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نہ کبھی کسی نے ان کی قبریں دکھائی، نہ کبھی یہ بتایا کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا۔ میرے دل میں یہ سوال برسوں سے پل رہا تھا، لیکن اب وہ سوال درد بن چکا تھا۔ میرا دوست خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر اس نے اچانک پوچھا کہیں انہوں نے محبت کی شادی تو نہیں کی تھی؟ میں نے فوراً انکار سے سر ہلایا اور کہا کہ اگر محبت کی شادی اتنا بڑا گناہ ہوتی تو پھر میرے چاچو نے بھی تو محبت کی شادی کی ہے، وہ لوگ تو آج بھی زندہ ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ میری بات کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ احمد، تیرے ماں باپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، اگر تجھے وہ راز پتہ بھی چل گیا تو کیا کرے گا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ تو واپس نہیں آ جائیں گے۔ اس وقت میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔
میرے دل میں ایک عجیب سی خالی پن اتر آئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اب دادی سے میری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی ہے۔ وہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب جانتی ہیں اور شاید وہ مجھے سب کچھ بتا دے۔ میرا دوست ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ مان لے اگر تجھے سب پتہ چل بھی گیا تو کیا ہی کر لے گا۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا تیری بات ٹھیک ہے لیکن یہ سوال میرے اندر سے نکل جائے گا، میرے دل کو سکون تو مل جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ زخم جواب مانگتے ہیں چاہے وہ کبھی بھرنے والے نہ ہوں۔ ایک طرف وہ خواب تھا جو مجھے بار بار آتا تھا، جس میں مجھے ایک لڑکی نظر آتی تھی اور ایک کمرہ جو جل رہا ہوتا تھا اور اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور ایک طرف میرے یہ سوال تھے جن کے جواب مجھے کہیں سے نہیں ملتے تھے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کی قبریں کہاں ہیں، وہ گھر میں کوئی ان کا نام کیوں نہیں لیتا، اور دوسری طرف میرا وہ روپ تھا جو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی تلوار اپنا ہی ہاتھ زخمی کرتی ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے سے خود کو ہی چوٹ لگتی ہے۔ میں بھی ٹوٹا ہوا شیشہ تھا، اسی لیے میں بھی دوسروں کو تکلیف ہی دیتا تھا۔ وہ لڑکی جو پاگل سی تھی اور محلے میں دکھائی دے جاتی تھی، ہم اس کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے اور ہمیں یہ سب کر کے اچھا لگ رہا ہوتا تھا۔ ایک دن بہت عرصے بعد وہ پاگل لڑکی ہمیں پھر سے دکھائی دی، وہی میلی سی حالت، وہی بکھرے ہوئے بال، وہی ڈری ہوئی آنکھیں۔ جیسے وہ ہمارے سامنے آئی ہماری وہی پرانی حرکتیں جاگ اٹھی۔ ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پہلا پتھر اس کے پاؤں کے پاس لگا، دوسرا اس کے بازو کو چھو کر گرا، تیسرا سیدھا اس کے ٹانگ پہ لگا۔ وہ چیخی نہیں، وہ بولی نہیں، بس خاموشی سے مار کھاتی رہی۔ اس کی خاموشی ہمیں اور زیادہ وحشی بنا رہی تھی۔ ہم ہنس رہے تھے، ہم چیخیں مار رہے تھے، ہم گالیاں دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم خود پاگل ہو چکے ہیں۔ پھر ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگے، گلی سے نکل کر اگلی گلی تک۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئی، اس کا جسم زور سے زمین سے ٹکرایا۔ اسی لمحے اس کا دوپٹہ جو پھٹا ہوا تھا، وہ شاید اس کی آخری شرم کا سہارا تھا، اس کے سر سے اتر گیا۔ میری نظر اچانک اس کے گلے پر پڑی اور وقت وہیں رک گیا۔ اس کے گلے پہ جلے ہوئے زخم کا نشان تھا، ایسا نشان جو میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، جلے ہوئے گوشت کی وہ شکل جس سے جلد پگھل کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہو، موٹا سا ابھرا ہوا نشان، سخت بدصورت، ایسا نشان جو کبھی مکمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میرے قدم جم گئے، میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں نے فوراً اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کر دیا۔ بس کرو، میرے منہ سے یہ لفظ جیسے زبردستی نکلا ہو۔ وہ لڑکی ہمیں موقع ملتے ہی ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے پیچھے مڑی بھی نہیں، جیسے اسے یقین تھا کہ اگر وہ رکی تو شاید بچ نہ سکے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ وہ کس طرف بھاگی ہے۔ وہ منظر میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میرے دوست حیران تھا، وہ غصے میں بولا کیا ہو گیا تجھے؟ تو اچانک رک کیوں گیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے گلے میں الفاظ اٹک گئے تھے۔ میں نے بمشکل کہا کہ جو لڑکی مجھے خواب میں نظر آتی ہے، جس کو میں آگ سے بچاتا ہوں، اس کی گردن پر بھی ایسا ہی نشان ہوتا ہے۔ میرے دوست نے زور کا قہقہ لگایا، کہنے لگا تو کیا کوئی باولی لڑکی گھٹیا فلم دیکھ کر آیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے میری بات کو مذاق سمجھا۔ تیرے خواب والی لڑکی یہ پاگل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں نے خواب میں اسے دیکھا ہے، وہی آتی ہے، میں نے 1000 دفعہ اس خواب کو دیکھا ہے، بالکل ویسا ہی نشان۔ میں نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ کیسا، کہاں، کتنا واضح۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرے دوست نے جھنجھلا کر کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ صرف اتفاق کی بات ہے۔ یہ پاگل ہے، سڑکوں پہ رہتی ہے، گلیوں میں پھرتی ہے، ہو سکتا ہے اسے کسی نے جلایا ہو، کسی نے مارا ہو، کسی حادثے میں زخمی ہوئی ہو، گردن پر زخم کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ زخم اور جلنے کے نشان میں واضح فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جلا ہوا نشان ہے اور وہ بھی بہت پرانا، بالکل ویسا جیسے میرے خواب میں ہے۔ میرے دوست نے کندھے اچکا دیے۔ اس نے کہا کہ تو فضول باتیں کر رہا ہے، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
میرے کانوں میں شور تھا، میرے سامنے بار بار وہ خواب آ رہا تھا، جلتا ہوا کمرہ، چیخیں، دھوئیں کی بو، اور وہ لڑکی جو میری طرف بھاگتی ہے، وہی قد، وہی عمر اور وہی نشان۔ میں پہلی بار ڈر گیا تھا، نہ اس لڑکی سے، نہ اپنے دوست سے، بلکہ اس سچ سے جو شاید میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میرے اندر ایک بات بیٹھ گئی تھی، گہری، بھاری، کہ یہ لڑکی صرف ایک پاگل نہیں ہے، اور میرا خواب صرف خواب نہیں ہے۔ گھر آیا تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، چہرے سخت تھے، لہجے تلخ تھے۔ پھر مجھے خبر ملی، دادا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی تھی۔ دادی بسترے مرگ پر پڑی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ دادا کی عمر ہو چکی تھی، کم سے کم 55 یا 57 سال، لیکن وہ کوئی 40 سال کی عورت لے آئے تھے گھر، اور اس سے شادی کر لی تھی۔ یہ خبر گھر میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ دادی کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں اب زندگی نہیں بچی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زیادہ دن کی مہمان نہیں رہیں گی۔ چاچی کو بھی اس بات سے مسئلہ تھا، وہ بڑبڑا رہی تھی کہ ایک ساس مرنے والی تھی کہ دوسری آ گئی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، ہر کمرے میں غصہ تھا، ہر بات میں زہر تھا۔ عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ میں چپ چاپ دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی، ہونٹ خاموش تھے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کچھ کہا نہیں۔ وہ خود بولی، کہنے لگی، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ میں چونک گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، پھر بولی، تیرے دادا، تیرا چاچو، اور اس کی اولاد بھی اس جیسی ہی ہے۔ ان کے لہجے میں تھکن تھی، درد تھا، شکایت تھی۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھتی رہی کہ میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس گھر میں ایک مظلوم تھی۔ میں سن رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولتی رہی، جوانی میں میں اس آدمی کا غصہ برداشت کرتی رہی، تھپڑ کھاتی رہی، خاموش رہی، اور اب جب بڑھاپے میں مرنے لگی ہوں تو اس نے میرے مرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور دوسری شادی کر لی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے، شاید آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو میرے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے کہا کہ تیری ماں بھی اس گھر میں مظلوم تھی، بالکل تیری طرح۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، دادی مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ میری طرف موڑی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے توجہ نظر آئی۔ کہنے لگی، بتاؤں گی۔ پھر کچھ دیر رکی، بولی، لیکن اس کے بعد میری ایک آخری خواہش ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں میں پوری کروں گا، آپ بتائیں۔ وہ آہستہ سے بولی، بتاؤں گی۔ اب رات کا انتظار کرو، جب سارے سو جائیں گے، جب یہ گھر خاموش ہو جائے گا، تب میں تجھے سب کچھ بتاؤں گی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، میرے اندر سوالوں کا شور اٹھا، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر خاموش تھا، ہر کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف دادی کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ میں دبے پاؤں ان کے پاس گیا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ ایسا سننے والا ہوں جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ دادی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ان کی آواز کمزور تھی لیکن الفاظ بہت بھاری تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، بیٹا، تیری ماں اور تیرے بابا اس گھر کے اصل کرتا دھرتا تھے۔ یہ گھر تیرے بابا نے بنایا تھا، تیری ماں نے اپنا زیور بیچا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم سب کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ہم بڑے خوش تھے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پرانی خوشی کی پرچھائیاں آئیں، پھر وہ فوراً غائب ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تیرے چھوٹے چاچو کی شادی بھی تیرے بابا نے کروائی تھی، سارا خرچ تیرے بابا نے اٹھایا تھا، انتظام بھی تیرے بابا نے کیے تھے، لیکن وقت کے ساتھ تیری چاچی نے تیرے چاچو کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنے ہی بھائی اور بھابھی کے خلاف بھڑکانے لگی۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، بات بات پر تلخی آنے لگی، خاموشی میں نفرت چھپنے لگی۔ دادی نے ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے کہا، تیری ایک بہن بھی تھی، تجھ سے 2 سال چھوٹی۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میں نے کبھی کسی بہن کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دادی نے بتایا کہ ایک دن تیرے بابا نے کہا کہ اسے باہر جانے کی آفر آئی ہے، بہت بڑی تنخواہ تھی، اس زمانے میں 15,000 درہم۔ چاچو بھی جانا چاہتا تھا، لیکن تیرے بابا نے کہا کہ یہ کام تیرے بس کا نہیں، میں جاؤں گا تو گھر سنبھالے گا،
تجھے گھر کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ان دونوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، اپنی نفرت کا اظہار ایک خوفناک طریقے سے کیا۔ دادی کی آواز کانپنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات جب تیری ماں اور تیرے پاپا اپنے کمرے میں تھے تو ان کے کمرے کو آگ لگا دی گئی۔ میرے کانوں میں شور بھر گیا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ دادی نے بتایا کہ تیری بہن بھی اس میں زخمی ہوئی تھی۔ وہ بچی بہت ڈری ہوئی تھی، وہ نارمل نہیں تھی، اسے بچپن ہی سے مسئلہ تھا۔ وہ خوف کے مارے بھاگ گئی۔ کہاں گئی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جب تک ہمیں آگ کا پورا اندازہ ہوا، آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ تیرے ماں باپ کو بچایا نہیں جا سکا، ان کی میت تک نہیں ملی۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا اپنے ہی ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کیا تھا۔ اگر ہم اسے جیل بھجوا دیتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم دونوں کا گزارا کیسے ہوتا؟ ہم خود غرض ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا ایک بیٹا تو مر ہی گیا، دوسرا بھی چلا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیری بہن کے بارے میں بھی کبھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے بار بار کہا کہ اسے تلاش کرو، وہ کہاں گئی ہے، اسے واپس آنے کا راستہ بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ تیرا چاچا باہر کے ملک چلا گیا، وہ نوکری سے بھاگ گیا۔ تیری چاچی نے تیرے بابا کے بنائے ہوئے گھر پر قبضہ کر لیا اور ہم لوگ اس گھر میں بس رہنے لگے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا تجھے میں نے اس شرط پہ رکھا کہ تجھے کبھی بھی حقیقت نہیں بتائی جائے گی۔ اگر تجھے پتہ چل جاتا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے اور یہ لوگ تیرے ماں باپ کے قاتل ہیں تو انہیں کہاں رہنے دیتا؟ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ راز کبھی نہیں بتاؤں گی، لیکن اب میں مرنے والی ہوں۔ میں یہ بوجھ اپنے سینے میں لے کر نہیں جا سکتی۔ جو کچھ تیرا ہے ان سے واپس لے لے، اپنی زندگی بنا۔ انہوں نے تیری پڑھائی بھی نہیں کروائی، تیری زندگی برباد کر دی۔ میں ساکت بیٹھا تھا، میرے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر دادی نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس رات تو نے بھی آگ دیکھی تھی، لیکن تو بہت چھوٹا تھا، 5 سال کا، تجھے صدمہ لگا تھا، اسی لیے تو بھول گیا۔ بچہ اس عمر میں اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ کھو جائے تو وقت کے ساتھ یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو نے دوبارہ کبھی ذکر نہیں کیا۔ دادی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ آخر میں انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک صندوق تھما دیا۔ وہ بہت پرانا تھا، بھاری تھا۔ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تب اسے کھولنا۔ میں نے صندوق کو پکڑ لیا، میرا ماضی میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے وہ چھوٹا سا صندوق خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صندوق صرف لکڑی کا ڈبہ نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اگلے ہی دن دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے اپنی آخری سانس لی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی ایک لمبی خاموشی اس گھر میں چھا گئی۔ دادی کے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جو شاید ہی کوئی ماں یا باپ اٹھا سکے، ایسا بوجھ کہ ایک اولاد دوسری اولاد کی جان لے لے۔ ایسے میں ماں باپ کیا کر سکے؟ کسے بچائیں، کسے سزا دلائیں؟ اگر چاچو کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو خود کہاں جاتے، کہاں سے کھاتے، کہاں رہتے، اور یہ بوجھ کیسے اٹھاتے کہ ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا اور دوسرا جیل میں سڑ رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ سخت فیصلہ کیا تھا، خاموش رہنے کا، سب کچھ دبا دینے کا۔ دادا اس سب کے بعد بالکل الگ ہو گئے تھے۔ وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر ایک طرف ہو چکے تھے۔ پہلی بیوی دنیا سے جا چکی تھی، اب ان کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دادا کا اس سارے معاملے میں شاید اتنا قصور بھی نہیں تھا۔ میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا تھا، میں انہیں کچھ نہیں کہنے والا تھا، لیکن اب چاچو اور چاچی کی خیر نہیں تھی۔ دادی کے جانے کے بعد میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں وہ احمد نہیں رہا تھا جو ہر بات سہ لیتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا، ایک ایک بات، ایک ایک راز۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ پاگل لڑکی میری ہی بہن ہے۔ یہ سن کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ خوابوں کے ذریعے اشارے دیتا ہے، پھر میں کیوں نہ سمجھوں کہ یہ خواب ایک اشارہ ہی تھا۔ وہ میری بہن تھی، ذہنی طور پر معذور، جو اس رات خوف کے مارے بھاگ گئی تھی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا کہ وہ آج تک زندہ تھی، ورنہ ایسے حالات میں اکثر لوگ زندہ نہیں رہتے۔ میں نے اپنے دوست کو ذمہ داری دی کہ وہ اسے تلاش کرے۔ اس نے کہا کہ وہ عزت کے ساتھ اسے ڈھونڈے گا اور حفاظت سے اپنے پاس رکھے گا جب تک یہ سارا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ اس وقت میں صرف اسی پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا دادی نے کہا تھا۔ میں نے وہ صندوق کھولا۔ دادی نے کہا تھا کہ اسے تب کھولنا جب میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن اٹھایا۔ اس صندوق میں نور تھا،
وہ نور جو میری قسمت کی چابی بدلنے والا تھا۔ اس میں اس گھر کے کاغذات تھے، زمین کے کاغذات، رجسٹری، میرے ابا کی وصیت تھی۔ اس وصیت کے مطابق یہ گھر، یہ کاروبار، یہ بینک بیلنس، سب کچھ ان کی اولاد کا تھا، یعنی میرا۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دیا تھا، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو سب کچھ ان کے اپنے نام تھا۔ چاچو کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں سیدھا وکیل کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں ایک بات بتائی، دادی کی باتیں، آگ کا واقعہ، وصیت، کاغذات۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ پورا حق رکھتے ہیں، آپ اپنا گھر واپس لے سکتے ہیں، آپ ان پیسوں سے بنا ہوا کاروبار بھی واپس لے سکتے ہیں جو آپ کے والد کے پیسوں سے کھڑا کیا گیا، آپ ان لوگوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اپنے اندر طاقت محسوس کی، طاقت پیسوں کی نہیں، سچ کی۔ میری زندگی جو بغیر ماں باپ کے، بغیر عزت، بغیر تعلیم، بغیر شناخت گزری تھی، اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ اب میں صرف ایک مظلوم بچہ نہیں تھا، میں ایک بیٹا تھا جس کے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا، ایک بھائی تھا جس کی بہن سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، اور اب میں خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ یہ جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی خود کو روکا نہیں۔ جب میں نے چاچو کو بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں خوف آ گیا، ان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ اس وقت چھوٹی پر آئے ہوئے تھے، دادی کے انتقال کی وجہ سے گھر میں ہی موجود تھے۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر اچانک سنبھل کر بولے کہ تو کیا ہی کر لے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت سکون سے کہا کہ میرے پاس ساری پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چاچی بھی وہیں کھڑی تھی، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ کو اس دنیا سے روانہ کرنے والوں، میرا اور میری بہن کا بچپن برباد کرنے والوں، میں تم لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ میں نے صاف کہا، شاید میں تم لوگوں کو قانون کے دائرے میں نہ لا سکوں، کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میرے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں، میں اس وقت بچہ تھا، میری بہن بھی گواہی دینے کے قابل نہیں۔ لیکن یہ کس نے کہا ہے اور کہاں لکھا ہے کہ میں تم لوگوں کو معاف کر دوں؟ میں نے کہا، اپنے ہاتھوں سے بدلہ لینا بھی ایک حق ہوتا ہے، اور میں یہ حق ضرور استعمال کروں گا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ چیخے، چلائے، منتیں کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ہی گھر سے نکال دیا، وہ گھر جو میرے باپ نے بنایا تھا۔ اس دن ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا، نہ گھر، نہ اختیار۔ کاروبار مکمل طور پر میرے حوالے ہو گیا، ہر کاغذ میرے ہاتھ میں تھا، ہر حساب میرے سامنے تھا۔ دادا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ الگ ہو گئے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے دادا سے بھی صاف کہہ دیا کہ آپ نے بھی باپ ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی یہاں نہ آئیں۔ میں نے کہا، اگر دادی زندہ ہوتی تو میں انہیں ضرور اپنے ساتھ رکھتا، لیکن قسمت نے مجھے یہ موقع بھی نہیں دیا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، جب گھر خاموش ہو گیا، جب میں پہلی بار اس گھر میں خود کو مالک محسوس کر رہا تھا، تب میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا، اب میری بہن کو واپس لے آؤ۔ اس نے کہا وہ مل چکی ہے۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے کپڑے لے کر دیے، اسے اپنے گھر میں رکھا، وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، کم از کم اب وہ محفوظ تھی۔ جب میں اس سے ملا تو میرا دل کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی، اسے ہوش و حواس نہیں تھے، لیکن جب میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اعتماد آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر، اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس لمحے میرے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگا بچوں کی طرح۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں ہی اس کا بھائی تھا، اس کا اپنا، اس دنیا میں اس کا واحد سہارا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں ہی اس پر پتھر مارتا تھا، میں ہی اسے بھگاتا تھا، میں ہی اس کی تذلیل کرتا تھا، اپنی ہی بہن کو۔ میرے دل پر جیسے کسی نے آگ رکھ دی ہو۔ وہ سب ذلت جو اس نے سہی تھی، وہ سب تکلیف جو اس نے برداشت کی تھی، وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا اور وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔
اسے شاید یہ بھی نہ پتا تھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کا اپنا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میری زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ اب میں ساری زندگی اس کا سہارا بنوں گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا، میں اس کے زخموں کو وقت کے ساتھ دھونے کی کوشش کروں گا۔ یہ غم جو میرے سینے میں بیٹھا ہے، یہ شرمندگی جو میرے دل میں ہے، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پاس پوری زندگی ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میں نے اپنے ماضی سے سیکھ لیا تھا۔ اب میں وہ انسان نہیں تھا جو گلیوں میں بیٹھ کر ہنستا تھا، جو کمزوروں پہ ظلم کرتا تھا۔ اب میں ایک بھائی تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک ذمہ دار انسان تھا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، یہی سے شروع ہوتی ہے۔ بہت برے انسان تھے ہم، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن اب سب کچھ تھا، اور یہی اللہ کا انصاف تھا۔ جب انسان نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں بچ جاؤں گا، لیکن چاچو کا گناہ اتنے سالوں بعد ان کے سامنے آیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول گیا ہے، وہ پاگل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھولے گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب میں قانون کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے چاچا کی زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ اس نے میرے ماں باپ کو اس دنیا سے بھیجا تھا، میرے بچپن کو راکھ کر دیا تھا، میری بہن کو سڑکوں پہ لا کر چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل میں آگ تھی، میرے اندر انتقام کی خواہش تھی، میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ سکون سے کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے ہنستا ہوگا، وہ کیسے اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہوگا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے سوچا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ کبھی یہ نہ چاہتے کہ میں بھی ایک برا انسان بن جاؤں۔ وہ کبھی یہ نہ چاہتے کہ میں کسی اور کی زندگی اجاڑوں۔ مجھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آ گیا، وہ بچے جو میرے جرم کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ بچے جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا دل کانپ گیا، میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید کچھ برا نہیں کروں گا، میں انہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں ان کی جان نہیں لوں گا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں سے نوکری چلی گئی تھی، ان کے ہاتھوں سے گھر چلا گیا تھا، ان کے ہاتھوں سے آسائش کی زندگی چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اتنے کہ وہ حقدار تھے۔ میں نے دل کو یہی سمجھایا۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، گھر تھا، کاروبار تھا، اختیار تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، میں اکیلا تھا۔ مجھے کاروبار سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مجھے حساب کتاب کی سمجھ نہیں تھی، مجھے دنیا داری کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ رکھا۔ میں اس پر بھروسہ کرتا تھا، وہ میرا سہارا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سا قانون ہے جو یہ بات کہتا ہے؟ کبھی کبھی تو وہ لوگ زیادہ بہتر کاروبار چلاتے ہیں جو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی سے سیکھتے ہیں۔ ہم بھی اسی کی زندہ مثال تھے۔ ہم نے دن رات محنت کی، ہم نے سیکھا، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے خود کو بہتر بنایا، ہم نے کچھ بھی بکھرنے نہیں دیا، ہم نے ہر چیز کو سنبھالا۔ کاروبار آہستہ آہستہ چلنے لگا، گاہک واپس آنے لگے، اعتماد بحال ہونے لگا۔ میں ہر روز اپنے ماں باپ کو یاد کرتا تھا، میں دل ہی دل میں ان سے بات کرتا تھا۔ میں کہتا تھا دیکھو تمہارا بیٹا ہار نہیں مانا، تمہاری اولاد ٹوٹ کے بھی کھڑی ہو گئی۔ میری بہن اب میرے ساتھ تھی، وہ خاموش رہتی تھی، وہ کم بولتی تھی، لیکن وہ محفوظ تھی۔ یہی سب سے بڑی بات تھی۔ میں اس کے لیے وقت نکالتا تھا، میں اس کے لیے کپڑے لاتا تھا، میں اس کے لیے کھانا خود بنواتا تھا، میں اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ میں کہتا تھا یا اللہ، تو نے مجھے دوبارہ جینے کا موقع دیا۔ میں نے اپنے ماضی سے سیکھ لیا تھا، میں نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تھا۔ میں اب وہ انسان نہیں تھا جو بدلہ لینے کے لیے اندھا ہو جائے۔ میں اب وہ انسان تھا جو ذمہ داری سمجھتا تھا، جو درد کی قیمت جانتا تھا۔ چاچا کی زندگی خاموشی میں ڈوب گئی تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہی اس کی سزا تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہم مضبوط ہوتے گئے، لوگ ہمیں عزت سے دیکھنے لگے۔
لوگ ہمارے فیصلوں کی قدر کرنے لگے اور میں ہر دن یہ سوچتا تھا کہ اگر میں غلط راستہ چن لیتا تو آج کہاں ہوتا۔ نفرت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا، لیکن صبر نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے دل کا سکون ہے اور بوجھ ہلکا ہو چکا ہے۔ یہ میری کہانی کا آخری حصہ ہے، جو وہ مقام ہے جہاں میں رک گیا ہوں، لیکن میری ذمہ داریاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔